जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मखसूस नशिस्तों का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। फायज ईसा काजी साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच केस सुन रहा है। केस है क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थीं, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो नशिस्तें छीन कर बाकी जमातों में बांट दी और ये मखसूस नशिस्तों का केस निकला है बल्ला केस से, जो फायज ईसा काजी साहब का 3 रुकनी बेंच था जिसने तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से पहले बल्ला छीना और तहरीक इंसाफ को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया इलेक्शन 2024 से। वो तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनके वर्कर्स थे जिन्होंने इलेक्शन साइंस बदल दी, पाकिस्तान की 76 साल इलेक्शन साइंस और इलेक्शन हिस्ट्री बदल दी, और एक जमात ने सारी जमातों को मिलकर हरा दिया। वो तो एक अलहदा कहानी है। लेकिन फायज ईसा काजी बेंच ने 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन कर टेक्निकली नॉकआउट कर दिया, और जब बल्ला छीना तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ हर दिन कोई ना कोई हाथ होता गया, और आखिरी हाथ ये हुआ कि मखसूस नशिस्तें थी तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे लेकर बाकी जमातों में बांट दी, और तहरीक इंसाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट में और 13 रुकनी बेंच बनाए इस पर, और केस सुन रहा है फायज ईसा काजी साहब की सरबराही में। और केस में वैसे तो बड़े दिलचस्प मोड़ आए हैं, लेकिन केस की जो समाअत हो रही है उसका मूड क्या है ज़रा सुनिए। जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब शुरू से ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाने के बाद भी बहैसियत जमात मानना चाहिए था। जस्टिस अतरम मिनल्ला साहब ने इस बहुत शानदार रिमार्क्स दिए हैं, शानदार जुमले अदा किए हैं और खोल कर रख दिया सारा कुछ इस समाअत के दौरान। अतरम मिनल्ला साहब कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात लिस्ट पर मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ नाहल जमात जैसा सलूक किया। यानी जमात मौजूद थी, बहैसियत सियासी जमात रजिस्टर्ड मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ नाहल जमात जैसा सलूक किया। आगे जब ये केस चल रहा था तो इस पे एक मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल से पूछा जस्टिस आयशा मलिक ने कि आप कह रहे हैं कि 2002 से यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और फिर आगे जवाब मिला मैं 2008 की बलूचिस्तान असम्बली की मिसाल दूंगा। 2008 में बलूचिस्तान असम्बली में 20% से ज़्यादा आज़ाद अरकान आ गए थे। अटॉर्नी जनरल बोले, आगे से मंसूर अली शाह बोले आप रूल्स के मुताबिक फार्मूला समझाएं। आगे से जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा इलेक्शन एक्ट के बाद पहला इंतखाब 2018 में हुआ था, इलेक्शन एक्ट 2017 में बनाए, और मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन एक्ट बनाए 2017 में, उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ 2018 में, आप मुझे 2002 की मिसालें दे रहे हैं। और फिर आगे मंसूर अली शाह कहते हैं एक मौके पे ऑन लाइटर नोट, काश मेरा दिमाग चीफ जस्टिस की तरह होता कि पढ़ते ही समझ जाता। आगे जस्टिस आयशा मलिक पूछती हैं मुझे ये बताओ कि 2018 के इलेक्शन में बाप पार्टी पार्लियामेंटेरियन पार्टी नहीं थी, इसे कैसे मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गई। इस पर वो आगे से इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि वो हमारा गैर कानूनी फैसला था और ना उसकी सुप्रीम कोर्ट में कोई समाअत हुई थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस ना आए तो फैसला गैर कानूनी ठीक है। और आगे जस्टिस आयशा मलिक मजीद कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े फैसले करने से पहले कोई मीटिंग क्यों ना की, तहरीरी फैसले क्यों नहीं किए, माजी में बाप पार्टी को दी गई नशिस्तों से मुख्तलिफ फैसला किया गया तो इसकी वजूहात क्यों नहीं दी गई। आगे जस्टिस आयशा मलिक मजीद कहती हैं कि आप आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन को, आप आईनी इदारा हैं, आपके स्टैंडर्ड्स क्यों मुख्तलिफ हैं, आपके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं। वो कहती हैं कहीं मतलब इसका लुब्बे लुभाब के कहीं मासा कहीं तोला, कहीं माशा कहीं मासा कहीं तोला, यानी कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं फैसला कुछ कहीं कुछ।
اور پھر آگے عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں باب پارٹی کی مخصوص نشستوں کی لسٹ نہ دینے کے باوجود مخصوص نشستیں دی گئیں. یہاں ایک الیکشن کمیشن کا یہ بھی اعتراض ہے تحریک انصاف پر کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی تھی. تو عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ 2018 میں باب پارٹی نے بھی تو مخصوص نشستوں کی لسٹ نہیں دی تھی, ان کو کیوں مخصوص نشستیں مل گئیں. پھر آگے بیرسٹر گور کہتے ہیں, یہ پوائنٹ بڑا غور کا ہے, سنیے, کہ عدالتی فیصلہ رات 11 بجے آیا. یہ فیصلہ کون سا تھا؟ بلہ چھیننے کا فیصلہ, فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ. جمہوریت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ ترین فیصلہ, اور جس فیصلے کے بعد جمہوریت, سویلین بالادستی, ووٹ کی عزت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. اور یہ وہ فیصلہ ہے جس پر کوئی آنے والی سپریم کورٹ اظہار افسوس ضرور کرے گی, ضرور پشتائے گی اور کہے گی کہ یہ فیصلہ غلط تھا. کروڑوں ووٹروں کو در بدر کر دیا فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے, کروڑوں ووٹروں سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا. ایک الیکشن, ایک جماعت کو, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا الیکشن سے اس بینچ نے, اس فیصلے کے بعد. بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آیا تھا رات 11 بجے. ہمیں آزاد امیدوار شام 4 بجے ہی قرار دے دیا گیا. فیصلہ رات 11 بجے آتا ہے کہ تحریک انصاف سے بلہ لے لو, ان کو بلہ نہیں دیا جائے گا. لیکن بیرسٹر گور کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں 4 بجے ہی آزاد قرار دے دیا. شاید ان کو پتا ہو الیکشن کمیشن کو یہی فیصلہ. آگے, اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ امیدواروں کو آزاد قرار دینا غلط تھا تو پارٹی شمولیت کا 3 دن کا وقت دوبارہ شروع ہو جائے گا, جسٹس منشور علی شاہ کہتے ہیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا ایک رویہ میں آپ کو, اس میں میرے لیے بڑے محترم ہے, قابل عزت جج ہے. وہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا جو ہوتا ہے یہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے. اب خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس حکومت کا نمائندہ ایڈوکیٹ جنرل, تحریک انصاف کا نمائندہ نہیں ہے, حکومت کا نمائندہ ہے. اسی طرح پنجاب کا جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ مسلم لیگ کا نہیں ہوتا, پنجاب حکومت کا ہے. سندھ کا جو ہے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, سندھ حکومت کا ہے. ظاہر لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں لیکن وہ حکومتی نمائندہ ہوتا ہے جو سپریم کورٹ میں آتا ہے. سپریم کورٹ اور عدالتوں میں وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جماعت کسی کو, سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ایک صوبائی حکومت کا نمائندہ ہے اور اس کو قاضی صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ 2018 الیکشن کی بات کریں گے تو پھر ہم سینٹ کی بات کریں گے جب باپ پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا, اور 2018 میں آپ باپ پارٹی کے اتحادی تھے الگ. اب یہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بھی تحریک انصاف سے انتخابی نشان جو انہوں نے چھینا بلہ, اس کی بات ہوتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے 2018 میں مسلم لیگ کے سینٹ کے امیدواروں سے بھی تو ان کا انتخابی نشان چھینا تھا. بھائی کتنے امیدوار تھے؟ 6, 10, 12, 14, 50. یہاں تو پوری جماعت سے جنرل الیکشن میں بلہ چھین لیا گیا. اور اگر وہ غلط ہوا ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ بھی غلط ہے کہ وہ یہ غلط ہو چکا ہے, لہٰذا یہ آج بھی غلط ہونا چاہیے. اور پھر فائز عیسیٰ قاضی صاحب, آپ ساروں کے چیف جسٹس ہیں, آپ مسلم لیگ نون کے تھوڑے چیف جسٹس ہیں, آپ تحریک انصاف کے بھی چیف جسٹس ہیں. آپ تحریک انصاف کو کیوں نہیں اپنے ملک کی جماعت سمجھتے کہ جب بھی اس کی کوئی بات ہوتی ہے آپ اور سے تانے ان کو مارنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں بھی تو دیکھیں نا, اس وقت تو آپ اس کے اتحادی تھے, اس وقت تو آپ اس کے اتحادی تھے. آپ مسلم لیگ نون ایک وقت میں تحریک انصاف کی اتحادی بھی تھی 2005-6 میں. مسلم لیگ نون IGI وہ متحدہ مجلس عمل کی بھی اتحادی تھی, مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی بھی اتحادی ہے. تو پارٹیاں اتحاد بدلتی رہتی ہیں, آپ کیوں اس 2018 سے باہر نہیں نکل پا رہے؟ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ادھر کی بلہ چھیننے کی, آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے بھی چھینا تھا ان سے انتخابی نشان مسلم لیگ نون سے سینٹ میں. اور جب 2024 کی الیکشن کی بات ہوتی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ تو چیف جسٹس ہیں, آپ کو اس سیاست سے کیا لینا دینا؟ ایڈوکیٹ جنرل آئینی جواب دے رہے ہوتے ہیں اور قاضی صاحب ان کو سیاسی جواب, سیاست کی طرف لے آتے ہیں. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات 23 دسمبر کو کالعدم قرار دیے تھے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ 26 دسمبر کو معطل ہو چکا تھا. منصور علی شاہ. تو یہ ہے ایک لب لباب. جیسے اطرم من اللہ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہوگا یا پھر اس فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. جسٹس منیب اختر تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ایک غلطیوں کی سیریز ہے اور اس سیریز کی ابتدا سپریم کورٹ سے ہوئی ہے. مطلب فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے جب بلہ چھینا تو اس کے بعد تحریک انصاف ہو گئی، ہوا ٹیکنیکلی ختم ہو گئی. جب تحریک انصاف سے بلہ چھینا تو تحریک انصاف رجسٹرڈ جماعت تو موجود تھی، بلہ ہی چھینا تھا نا انتخابی نشان، لیکن الیکشن کمیشن نے ساروں کو آزاد قرار دے دیا، کہا کہ اب آپ کو کوئی سمبل نہیں مل سکتا. اور جب وہ نظریاتی کے ساتھ تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد کرنے لگے تو الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آ گیا کہ ایک جماعت دوسری جماعت کے سمبل سے الیکشن نہیں لڑ سکتی. وہ تو پھر نظریاتی کے چیئرمین جو تھے وہ اینڈ ٹائم پہ مکر گئے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ آ چکا تھا. اور پھر جب بلہ لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچے تو الیکشن کمیشن بھاگا یہاں پہنچ گیا. جب سپریم کورٹ پہنچی تحریک انصاف تو الیکشن کمیشن بھاگا وہاں پہنچ گیا. یعنی الیکشن کمیشن اس وقت پارٹی ہے ایک طرح سے، کہ حالانکہ الیکشن کمیشن تو ہم ساروں کا آئینی ادارہ ہے. تو الیکشن کمیشن کے فیصلے سبحان اللہ، لیکن ان سارے فیصلوں کا باپ جو ہے وہ ہے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا فیصلہ کہ بلہ چھین لے گئے. نہ بلہ چھنتا، نہ تحریک انصاف سے انتخابی سمبل لیا جاتا، نہ اسے کہیں اتحاد سنی اتحاد کونسل یا نظریاتی یا جماعت اسلامی کی طرف دوڑنا پڑتا، نہ مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ آتا، نہ یہ نوبت یہاں تک پہنچتی. اور نہ آج اس ملک کی غریب ملک کے ٹیکسوں پر تنخواہیں لینے والے جو جج صاحبان ہیں، جو ہمارے چیف جج صاحبان ہیں، وہ ان کا اتنا وقت ضائع ہوتا ایک اس کیس میں، مخصوص نشستوں کے کیس میں. آپ سوچئے نا تحریک انصاف کے پاس بلہ ہوتا، اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن لڑنے دیا جاتا تو لیکن پھر اگر ایسا ہو جاتا تو مسلم لیگ نون کی تو 17 یا 21 یا 30 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہ ہوتی، پھر تو تحریک انصاف کی حکومت ہو جاتی. لیکن خیر الیکشن تحریک انصاف سے بلہ نہ چھینا جاتا تو اس سے آگے جو 4-5 کیس ہیں، وہ 4-5 جو اس سے انڈے بچے نکلے وہ نہ انڈے بچے نکلتے. لیکن ہم بد نصیبوں کا رول ہی یہ ہے کہ ایک غلطی یا ایک بلنڈر اور اس سے آگے وہ بلنڈر آگے پھر انڈے بچے دیتا ہے اور پھر آگے چلتا جاتا ہے. اور آج بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا یا الیکشن کمیشن کی تشریح غلط. بھائی دونوں چیزیں اگر ہیں تو دونوں میں غلطی سپریم کورٹ کی. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، میرے خیال سے تو غلط فیصلہ کیا فائز عیسیٰ قاضی بینچ نے بلہ چھین کر. اگر فیصلہ غلط ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے. اور اگر اس کی غلط تشریح ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ چھٹیوں پہ تھوڑی چلی گئی تھی، یہی موجود تھی نا، دیکھ رہی تھی. تو آج خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ بلا لیتے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا، آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غلطیاں نہ کریں، یہ غلط تشریح نہ کریں. اس وقت کہ سپریم کورٹ چھٹیوں پہ گئی تھی. تو اب اگر فیصلہ غلط ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے، اور اس کی تشریح غلط ہوئی ہے تو پھر بھی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے. کیونکہ یہ کروڑوں ووٹروں کا معاملہ ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. اس پر کوئی خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی غلط تشریح ہو رہی ہو تو خاموشی کیوں؟ یہ پوچھے گی سپریم کورٹ سے، تاریخ پوچھے گی کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا، یہ بھی پوچھے گی. اور اگر ایک فیصلے کے بعد اس غلط فیصلے کی غلط تشریحات ہوئی یہ بھی پوچھے گی سپریم کورٹ سے، اور جواب دینا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.